नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अजीम है कि जिसकी तौफीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला कल हमने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 149 और 150 यहाँ तक बात अपनी की थी कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, अगर तुम काफिरों का कहा माना तुमने तो वो तुम्हें उल्टे पांव कुफर की जानब फेर देंगे, फिर तुम नुकसान उठाते हुए पलटो। इसी के साथ अल्लाह करीम में आयत नंबर 150 में इरशाद फरमाया, बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि तुम्हारा मौला तो अल्लाह है। वहुवा खैरुन नासिरीन, और वो सबसे बेहतर मदद फरमाने वाला है। तो जहां रब्बी करीम ने कुफार के साथ अपने मामलात को महदूद करने की बात की और उनकी बात पर अमल न करने की तलकीन की, क्यों कि वो तो चाहते ही ये हैं कि ईमान वालों को उनके ईमान से फेर दिया जाए। तो वहां अल्लाह करीम ने फिर ये कहा कि असल में हकीकत में तो तुम्हारा मौला मैं ही हूं। और मौला का माना दोस्त भी होता है, मददगार भी होता है, आका भी होता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं ही हकीकत में तुम्हारा दोस्त और मददगार मैं ही हूं, और सबसे बेहतर मदद फरमाने वाला भी मैं हूं। इंसान जो दुनिया में किसी के साथ तल्लक डेवलप करता है, किसी के साथ जिंदगी के मामलात को चलाने के लिए तल्लक बनाता है, तो उसके पीछे इंसान की कुछ मामलात होते हैं जिनको चलाने के लिए उसके साथ तल्लक बनाता है, और वो तल्लकात मुफादात पर मबनी होते हैं। जायज हो या नाजायज हो ये बहस नहीं है। कोई भी तल्लक जब डेवलप किया जाता है तो उसके पीछे मुफादात होते हैं, चाहे वो दुनियावी हो या दीनवी हो, ये बहस अलग है। कोई गरज, कोई लालच, कोई मदद दरकार होती है इंसान को। चाहे आप जायज किसी के साथ कारोबार भी करें तो आपके अंदर एक बात है, इसके साथ मैं ये कारोबार करूंगा तो मुझे ये इससे मदद मुयस्सर आ जाएगी, मेरा माल बिक जाएगा, मैं इससे खरीदूंगा तो मुझे इसमें से सहूलत मिल जाएगी। ये सारी किस्में हैं। तो आपको बात आसान करने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूं। अल्लाह की बात बगैर मिसाल और के होती है। एक आसानी इसलिए बात करने में इसलिए करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि इंसान जब किसी के साथ तल्लक जोड़ता है तो उसके पीछे एक मुफाद होता है। जायज और नाजायज अलहदा बात है, मुफाद जरूर होता है। दुनिया का या दीन का कुछ ना कुछ तल्लक जोड़ने के लिए बंदे के पीछे गरज, मुफाद होता है। चाहे आप किसी नेक आदमी के साथ ही दोस्ती बनाए तो आपको ये गरज होगी, ये लालच होगा कि मुझे इससे दीन मिलेगा जी। तो एक मुहर्रक तो है ना पीछे किसी के साथ तल्लक बनाने में।
تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم کافروں کے ساتھ تعلق نہ بناؤ، کیونکہ یہ تو تمہارے دشمن ہیں، یہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ ہاں ادھر آؤ، میں تمہارا دوست ہوں۔ بلکہ اللہ نے فرمایا بل اللہ مولاکم، بلکہ میں تمہارا دوست ہوں، یہ تمہارے دوست نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ اپنی تعلق دوستی والا نہ جوڑو، اگر تم نے دوست ہی بنانا ہے تو مجھ کو بناؤ، اور میں سب سے بہتر مدد فرمانے والا۔ مولا کا مدد بھی مددگار ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم نے یہاں پر مولا کو بھی مولا بھی کہا، اور یہ کہا کہ پھر میں سب سے بہتر مدد کرنے والا ہوں، مددگار بھی ہوں، اور خالی مددگار نہیں ہوں، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، سب سے بہتر مددگار ہوں۔ وہ سب سے بہتر مددگار ہے کون؟ اللہ۔ آگے اللہ کی بشارت فرماتے ہیں سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، کہ ہم نے ان قریب کافروں کو دلوں میں جو روب ڈال دیا، روب ڈال دیں گے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اس چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے، جب احد کے میدان میں غزوہ احد میں جب مقابلہ ہوا تو پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر اس کے بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اس میدان کے معاملے نبٹ جانے کے بعد ابو جہل اپنے لشکر کو لے کر مدینے سے جب رخصت ہوا واپس، تو رستے میں جا کر اس کو خیال آیا کہ وہ تو مسلمان جو ہیں ان سے تو پاؤں اکھڑ چکے تھے، کئیوں نے بھاگ کر جان بچائی، کئیوں نے گھاٹیوں پر چڑھ کر، ان کی طاقت ٹوٹ چکی ہے۔ تو اس کو اس بات پر افسوس ہوا کہ یہ تو موقع تھا جو ہم نے اپنے ہاتھ سے گنوا دیا، ان کو چن چن کر قتل کر سکتے تھے۔ تو اس نے یہ چاہا کہ پلٹ کر دوبارہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو، یہ اس نے خیال کیا، اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ پلٹ کر جو ہے چلا جائے، مسلمان بے سر و سامان کے عالم میں ہیں، پاؤں کے اکھڑے ہوئے ہیں، کچھ بھاگ گئے، کچھ زخمی ہوئے پڑے ہیں، کچھ شہید ہو گئے، 70 صحابہ اکرام جو تھے وہ شہید ہوئے۔ فتح کے بعد جب مسلمانوں پر یہ برا وقت آیا تو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ خیال کیا نا کہ میں پلٹ کر مسلمانوں کو جا کر قتل کروں، تو اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، کفار کے دل میں روب ڈال دیا، اور ایسا روب ڈالا کہ انہوں نے وہ جو پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا اس کو کینسل کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے دلوں میں ان قریب روب ڈالوں گا، اور روب بھی ایسا کہ پھر وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، حالانکہ جانتے تھے، پتہ تھا ان کو یہ کہ ان کے ساتھ اب اگر مقاتلہ کیا جاتا مسلمانوں کے ساتھ تو مسلمانوں کا بچنا ممکن نہ تھا، لیکن اللہ کریم نے ان محفوظ کیا، اور وہ بات اللہ کریم یاد کرا رہی۔ اور میں ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو ظالم ہیں، اور وہ ظالم ہیں جو ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ تو ان کو یہ سزا کیوں دی رب کریم نے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے میرے مقابلے میں اس کو لے آ کر کھڑا کر دیا، خدا بنا کر، اللہ بنا کر، جس کی میں نے کوئی سند ہی نہیں اتاری۔ یعنی کفار مشرکین جب کہتے تھے کہ ہمارے یہ کام یہ کرتے ہیں، تمام نبی جو زمین پر آتے ہیں، مبعوث کیے جاتے ہیں، ان کے پاس سند ہوتی ہے، اور سند کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ کی نشانیاں، آیات، بینات،
وہ لکھی ہوئی تحریر میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کے ہاتھ سے ہوئے ہیں معجزات بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں ہی آیات بینات ہیں، واضح نشانیاں۔ ہر نبی کو اللہ کریم صحیفے دے کر بھیجتا رہا، 4 تو کتابیں ہیں نا بڑی، جن میں سے قرآن کریم سب سے بڑی اور سب سے بعد میں آنے والی، لیکن ہر نبی کچھ نہ کچھ لے کر آتا تھا پیغام اپنی امت کی طرف، اور پھر جو ظاہر کیا جاتا تھا ان کے ہاتھ سے معجزہ، وہ بھی آیت ہوتی تھی، وہ بھی نشانی ہوتی ہے اللہ کریم کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر جس بات پر اڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب ہیں، اس پر تو میں نے کچھ سند ان کو عطا نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس سند تھی جو اللہ کریم نے اپنا کلام نازل فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس سند تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے معجزات عطا فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے پاس سند تھی، یہ قرآن کریم جو اللہ کریم نے نازل فرمایا، لیکن کفار اور مشرکین کے پاس کوئی سند نہیں تھی۔ اللہ کہتے اپنے آپ سے گڑ لیا انہوں نے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، جبکہ ان کے بارے میں میں نے کوئی سند ہے ہی نہیں۔ تو یہ ظلم کیا انہوں نے کہ جو حقیقت میں ان کے معبود ہیں بنا رکھے ہیں وہ حقیقی معبود نہیں ہے، میرے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ان کو پیدا کرنے والا میں، ان کو رزق دینے والا میں، ان کی زندگی کے نظامات کے سارے نظام چلانے والا میں، آسمانوں زمینوں کو بنانے والا میں، اور مجھ کو چھوڑ کر انہوں نے جھوٹے معبودان نے باطل کو چن لیا، اور پھر ان کی اس کے پاس کوئی سند بھی موجود، کوئی ایک سند دے کہ کس حوالے سے یہ ہمارے رب ہیں، کس طرح یہ رب ہیں، کس طرح یہ اللہ ہے۔ نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ چل سکتے ہیں، نہ کسی کا یہ بھلا کر سکتے ہیں، نہ کسی کا یہ برا کر سکتے ہیں۔ تو کوئی ایک بھی ایسی سند ان کے پاس نہ تھی کہ یہ لات ہے، عزا یا حبل ہے، یہ خدا کیوں کر ہے، خدا کیوں کر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ظالم ہے، اسی لیے ان کا ٹھکانہ میں نے جہنم رکھا ہے، اور ان کا بہت ہی برا ٹھکانہ، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے تو وہ جو وعدہ تھا تمہارے ساتھ کیا ہوا اس کو سچ کر دکھایا کہ اگر تم استقامت پر کھڑے رہے اور صبر پر کھڑے رہے تو اللہ کریم تم کو غلبہ عطا فرمائے، یہی وعدہ تھا نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ غزوہ احد میں بھی کہ دشمنوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، اللہ کریم نے فتح ان کو نصیب دی۔ کب؟ اللہ فرماتے ہیں جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، میرے کہنے پر تم کافروں کا جب قتال کر رہے تھے تو میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا غلبہ دینے کا وہ میں نے پورا کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی، وتنازعتم فی الامر، اور جو تمہیں حکم دیا گیا تھا اس میں تم نے جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 40 جوانوں کا جتھا دے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر کھڑا کیا تھا درے میں کہ یہاں سے مت ہٹنا، ہم شکست کھائیں یا فتح، کسی بھی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا۔ تو جب فتح پا لی مسلمانوں نے تو انہوں نے نیچے آنے کی کوشش کی، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ 8-10 صحابہ اور تھے، انہوں نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا، یہ حکم تھا کہ کسی بھی صورت میں اس درے کو نہ چھوڑنا، تو ہم نے یہاں سے نہیں جانا۔ لیکن وہ 30 کے لگ بھگ جو نوجوان تھے انہوں نے کہا یار اب رکنے کا کیا حساب ہے، وہ غنیمت تو مل گئی دشمن کو، وہ تو بھاگ گیا، میدان ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے فتح پا لی ہے، دشمن تو موجود ہی نہیں میدان میں، چلو چڑھ کے مال غنیمت سمیٹتے ہیں۔ تو اس بات پر وہ تنازع ان کا ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ مکالمے۔ اللہ کہتا ہے جب تم پھر تنازع کر رہے تھے کس بات پر؟
جو میرے محبوب نے تم کو حکم دیا تھا. یہاں پر ذکر اللہ نے اپنے محبوب کا نہیں کیا، مطلقاً فرما دیا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم میرے حکم میں سے جو تھے نا اس پر تنازع کر رہے تھے، حکم پر تنازع کر رہے تھے. تو حکم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی. تم نے اس کے بعد نافرمانی کی. بعد ما اراکم، جب تمہیں رب کریم دکھا چکے تھے. کیا دکھا چکے تھے؟ فتح دکھا چکے تھے. اپنی آنکھوں سے تم نے فتح کو دیکھ لیا، اس کے بعد تم نے نافرمانی کی. جب تم نے نافرمانی کی، ما تحبون، جو تم چاہتے تھے. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، دنیا کے خواہش مند تھے، لیکن جو مالک غنیمت سمیٹنا چاہتے تھے. مالک غنیمت، حالانکہ وہ ناجائز کام نہ تھا. اس طرح کی دنیا کی رب کریم بات نہیں کر رہا جس کی ہوس میں ہم مبتلا. ہر جنگ کے بعد مالک غنیمت سمیٹا جاتا اور یہ جائز امر تھا. یہ امر جائز تھا، لیکن وہاں جو امر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کی خلاف ورزی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ جو تھے وہ دنیا کے طالب تھے، وہ مالک نعمت کے پیچھے چلے گئے، اور کچھ آخرت کے طالب تھے وہ وہیں کھڑے رہے کہ جو آقا نے کہا ہے ویسا ہی کرنا ہے، ویسے ہی کرنا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اس کا پھر ہوا کیا؟ اس نے تمہیں پھیر دیا. اس کے بعد اللہ کے نے تمہیں پھیر دیا. کیا پھیر دیا؟ کہ جو ہزیمت کفار کو دی اللہ کریم نے اور فتح تم کو دی، اللہ کریم نے اس کو پھیر دیا. وہ ہزیمت تمہارے لیے ہوگی اور فتح مشرکوں اور کافروں کے لیے دی. اللہ کریم نے پھیر دیا سارے نظام کو. فتح دینے کے بعد جب تم نے نافرمانی کی، کس کی؟ میرے محبوب کی. اور نافرمانی چند لوگوں نے کی تھی، سارے اصحاب نے نافرمانی یا غلطی وہاں پر سب ان سے جو ہوئی سب نے نہیں کی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سبب سے میں نے پھر وہ پھیر دیا، سارا معاملہ ہی الٹ کر دیا کہ تمہاری فتح کو شکست میں بدل دیا، اور جو ہزیمت انہوں نے اٹھائی تھی وہ ہزیمت اب تمہارے لیے آ گئی. اور یہ کس لیے تھا کہ اللہ کے تمہیں آزمائے، لیبتلیکم، لیبتلیکم، تمہیں آزمائے، مبتلا کیا ہے آزمائش کی. اور وہ احد کے میدان میں، یعنی کہ جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے نا تو جتھے کے جتھے جو تھے بھاگے میدان سے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دیتے تیرے پیچھے سے، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار ہے؟ ما سوا وہ جید صحابہ اکرام جو کامل ایمان والے ہو چکے تھے. بھائی پروسیس جاری تھا نا، ابھی پروسیس، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اس قدر استقامت والے نہ تھے. تو اللہ فرماتا ہے پھر اس نے تجھے معاف کر دیا. غلطی کی، اس کی سزا دی رب کریم نے، لیکن پھر اللہ کریم نے کیوں کہ تھے ایمان والے، تھے ایمان والے تھے، اور انہوں نے جو کام کیا وہ اس قدر دنیا کے لیے مغلوب ہو کر نہیں کیا، دنیا میں کے معاملے میں مغلوب ہو کر نہیں کیا. انہوں نے کہا یار فتح تو ہم نے پا لی، اب یہاں رکنے کا کیا فائدہ. ایک لاجک تھی جو غلط تھی، جو غلط تھی. کیوں کہ وہاں امر رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس امر رسول کو جو تھا نا مقدم رکھنا تھا. اس امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم نہ رکھا تو اس کی سزا رب کریم نے دی. اور پھر فرمایا کہ پھر اس نے تجھے معاف بھی کر دیا، کیونکہ لڑے تو تم میرے لیے تھے، لڑے تو تم میرے لیے تھے. تو یہاں یہ بات سمجھ آ گئی انسان کو کہ بے شک اللہ کی راہ میں ہی انسان لڑتا رہے، اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے کیوں نہ قتل گاہ میں کھڑا ہو،
اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کے خلاف جا رہا ہے تو رب کریم اس کی قربانی بھی قبول نہیں کرتے۔ بے شک وہ میدان جنگ میں کھڑا ہے اور اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، لیکن کہ اگر کسی بات میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے باہر نکل گیا تو رب کریم اس کی کسی قربانی کو قبول نہیں، وہ نہیں دیکھے گا کہ تم صحابہ رسول تھے نا، میرے محبوب نے تم کو کیا کہا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جماعت میں سے اگر غلطی کچھ لوگوں کی بھی ہو تو سزا ساری جماعت کو ملتی ہے، ساری۔ آپ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم تھوڑا سا حصہ میں سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ جہاد چھوڑ دیتے ہیں، جہاد اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر جب عذاب آتا ہے تو پھر علیحدہ کر کے نہیں انسانوں کو آتا، ہر اچھے برے پر عذاب آتا ہے۔ وہ جو خاص حالت تھی نا عذاب کی، جب نوح علیہ السلام یا لوط علیہ السلام کی قوم کو، جب اللہ کریم کہتا تھا نبیوں کو تم اپنے ماننے والوں کو لے کر نکل جاؤ، ان کے ساتھ معاملہ میں کر لوں گا، وہ مشرک اور کافروں کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا۔ اب یہاں ایمان والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ تم اگر غلطی کرو گے، تمہاری جماعت میں اگر 10 بندے غلطی کر رہے ہیں تو سزا ساری جماعت کو ملے گی، سزا ساری جماعت کو ملے گی۔ اس لیے ہم جو پسرے ہیں نا چکی میں، ہمارے جرموں کی سزا ساری قوم کو مل رہی ہے، ساری امت کو مل رہی ہے۔ ہم جو برائی کرتے ہیں وہ فقط ہم ہی نہیں جھیلتے، پوری امت مسلمہ جھیل رہی ہے۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا، کہ معاف کرنے میں بھی میں دیر نہیں لگاتا۔ پھر فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور کیوں معاف کر دیا؟ کیوں معاف کر دیا؟ اس لیے کہ اللہ اہل ایمان پر بڑے فضل والا ہے۔ وہ جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ رب کریم کا معاملہ کچھ اور طرح کا ہے، کفار اور مشرکین کے ساتھ معاملہ اور طرح۔ اور میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی نا کہ فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان والا نافرمان نہیں ہوتا، ایمان والا نافرمان نہیں ہوتا، کافر مشرک منکر نافرمان ہوتا ہے، اور منکر اور کافر جو ہے جو نافرمان اس کو رب کریم پسند نہیں کرتا۔ ایمان والا نافرمان نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتا، یہ فرق ہے، یاد رکھیے۔ نافرمانی کو اللہ کریم پسند نہیں کرتے، لیکن گناہ گار کو پسند کرتے ہیں، اور گناہ کی توبہ جب انسان کرتا ہے تو رب کریم گناہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کے معاملے میں بڑا فضل والا ہے، کہ بندہ ہونا ایمان والا چاہیے، بے ایمان نہ ہو، کفر پر شرک پر بہانہ کھڑا ہو، رہے ایمان والوں کی صف میں، تو جتنا بھی بڑا انسان گناہ کر لے، جب اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں آ کر جھکتا ہے تو رب کریم اس کو فوراً معاف فرما دیتے، فوراً معاف فرما دیتے۔ بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی مقام پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، جو واضح احکامات ہیں نا اللہ اور اللہ کے رسول کے، ان کی نافرمانی نہ کریں۔ باقی چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں کچیاں یہ انسان کی سرشت میں ہے، وہ کرتا رہے گا، وہ کرتا رہے گا، اور وہ بڑا ذو فضل العظیم، اس کا فضل بڑا عظیم ہے، وہ معاف کرتا رہے گا، وہ معاف کرتا رہے گا۔ اور اپنی زندگیوں میں سے نافرمانی کا جو عنصر ہے اس کو داخل نہ ہونے دیں، تو اللہ کریم جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ کرتا رہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دے اور ہمیں محفوظ رکھے اس لمحے سے جب اس کے اور اس کے محبوب کے ہم نافرمان۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔